पीछे एक गम था उम्मत के लिए कि आने वाली मेरी उम्मत हमेशा खुश रह जाए, आने वाली उम्मत मेरी हमेशा जन्नत में जाने की राह उनके लिए आसान हो जाए। फख्र फाके के साथ जिंदगी गुजर रही है। एक रात का वाक़या को याद करो, अल्लाह के रसूल चारपाई पर लेटे हुए हैं, कभी यूं करवट बदल रहे, कभी यूं करवट बदल रहे। अम्मी जान आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल क्या बात है? कहा, आयशा भूख बड़ी लगी है, 3 दिन हो गए दो जहान का सरदार अपने हलक के अंदर निवाला न उतारा। एक सादी रसूल आकर के कहा, अल्लाह के रसूल मेरे पेट को देखो, मैंने भूख की वजह से एक पत्थर बांध करके रखा है। दो जहान का सरदार अपने पेट से चादर उठा करके फरमाता हो, मेरे साहबी तूने तो एक पत्थर बांधा है, देख तेरे रसूल को 2 पत्थर बांध करके रखा हुआ है। एक बाग में जा रहे हैं, अब्दुल्ला बिन इमरान आपके साथ में है। कहा, इमरान खजूर खा लो, उठी हुई है, बरनी खजूर गिरी हुई थी। बादशाह भी, उस मालिक भी कुछ नहीं कहता था, उठा करके गिरी खजूर साफ करके खा लिया करते थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम नहीं खाते? कहा, अल्लाह के रसूल मुझे भूख नहीं है। कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, 3 दिन से इस हलक के नीचे कुछ नहीं उतरा। 2 जहान का सरदार है, चाहते तो बादशाह वाली नबूवत आप कर सकते थे। अल्लाह ने पेश किया कि नबी जी आप चाहो तो बादशाह वाली नबूवत ले लो, आप चाहो तो फख्र फाके वाली नबूवत ले लो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि एक दिन खाऊंगा तो एक दिन शुक्र अदा करूंगा, एक दिन नहीं खाऊंगा तो सब्र करूंगा। पिछले नबियों ने भी इसी तरह जिंदगी गुजारी, मैं भी इसी तरह जिंदगी गुजार करके दिखाऊंगा। एक दिन आए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने, और आकर के अल्लाह के रसूल को देखा तो चटाई पर लेटे हुए थे। आपका चटाई का निशान आपके जिस्म मुबारक पर लगा हुआ था। अब उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के रसूल वहाँ देखो तो सोने चांदी की प्लेट में खाना खाते हैं रूम और वहाँ के बादशाह, और आप यहाँ पर चटाई का निशान पड़ता है। कहा, उमर अब तक के तुझको ये बात समझ में नहीं आई क्या? क्योंकि दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है और जन्नत में मोमिन के लिए राहत के सामान को अल्लाह ने जमा करके रखा हुआ है। तो 2 जहान का सरदार इतने मशक्कत के साथ जिंदगी गुजार करके चले गए, तो हमें उस घर में अल्लाह ने हमारी आंख खोली जिस घर में कलमे का हिर्द चला करता था। दोस्तों अब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, हमें सब कुछ समझने लगा कि कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए, कैसे नहीं जिंदगी गुजारना चाहिए। सच क्या, झूठ क्या, हलाल क्या, हराम क्या, गीबत क्या और खुशामदी क्या और हलाल क्या, हराम का कहाँ नजरें उठाने, कहाँ नजरें झुकाने, कहाँ कदम लेकर के जाने, कहाँ कदम रोकना है। अल्लाह का हम पर बड़ा फजल है। बंदा आजिज जगह जगह कहा करता है, लोगों तुम्हें 14 साल अल्लाह ने इत्मीनान से जिंदगी गुजारने के मौके दिए, कहीं गुनाह नहीं लिखा। 14 साल तक तो तुम समझ लो कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। कोई चोरी करके पुलिस स्टेशन में जा करके कहे कि साहब मुझको तो पता नहीं था कि चोरी की ये सजा है, तो पुलिस वाला कहेगा कमबख्त ये मसला तेरा है, तू चोरी करने से पहले पूछ लेता तो अच्छा होता। तो इसी तरह अल्लाह से कोई हश्र के मैदान में ये ना कह दे कि अल्लाह मैं गुनाह को छोड़ देता, जुल्म करना छोड़ देता, अगर मुझको पता होता तो। अल्लाह ने 14 साल की मोहलतें दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 7 साल तक के बच्चों को कुछ भी मत कहो, बल्कि 7 साल को तो फिर पहली मर्तबा कहना कि नमाज तुम पर फर्ज है। फिर 10 साल के हो जाए तो उन्हें मस्जिद तक के पहुंचाओ, उन्हें मारो, उन पर थोड़ी सख्ती करो कि देखो मस्जिद जाना है। जब वो 10 साल की उम्र में जाने लगेंगे 14 साल तक के पूरे इत्मीनान के साथ नमाजी बन जाएगी। अल्लाह ने 14 साल तक के मोहलत हमें दे करके रखी। तो जिंदगी जब परवान चढ़ते गई तो जिंदगी का दूसरा दिन आने वाला हमें पता चल गया कि दूसरा दिन जिंदगी का कौन सा है, मौत का दिन आने वाला है। और फिर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी फरमाते थे, लोगों मौत तो बरहक है लेकिन कफन मिलने में बड़ा शक है, क्योंकि कफन कहाँ मिलेगा हमें नहीं पता। कोई पानी में छलांग मारे कभी रिटर्न नहीं आता, किसी को आग आकर के पकड़ लेती है, जिस्म राई बन जाता है, रुई बन जाता है, जिस्म खाक हो जाता है, जिस्म को खत्म करके आग रख देती है। सोचो क्या हमें उस वक्त तो कफन मिलेगा? नहीं मिल सकता। एक्सीडेंट के अंदर मौत आती है, जाकर के ले जाया जाता है पोस्टमार्टम की जगह, वहां पर प्लास्टिक में पैक करके दे दिया जाता है, वहां पर भी हमें कफन नहीं मिलता। तो कफन मिलने में शक है लेकिन मौत बरहक है। जब हम इस दुनिया में तशरीफ ला
رہے تھے نا تو شیطان کم وقت بڑا ہنس رہا تھا اور ہم رو رہے تھے، لیکن اللہ والے فرماتے لوگوں ایسی زندگی گزار دے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم دنیا سے جائے تو شیطان کھڑا ہو کر کے روئے اور ہم اس دنیا سے مسکراتے ہوئے جائے۔ تو اللہ کا ہم پر احسان اور کرم ہے، اللہ کے رسول کا ہم پر کتنا احسان، لیکن احسانات گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ آخرت کے اندر کیا سوال ہونے والا ہے، یہ پرچہ اٹھ کر کے دکھا دیا، دیکھو یہ پوچھا جانے والا ہے۔ قبر کے اندر کیا پوچھا جائے گا، پرچے کو آؤٹ کر کے رکھ دیا، دیکھو یہ تم سے پوچھا جانا ہے، من ربک ما دینک ما نبیک، بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ لیکن اللہ والے جب اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر کے جاتے ہیں، نبی کے طریقے پر چل کر کے جاتے ہیں، تو قبر کا فرشتہ آئے سوال کرنے تو ان کو ہی سوال کے اندر میں ڈال دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کسی کو خواب میں آ کر کے کہا کہ حضرت آگے کیا بنا، کہا کہ موت کا فرشتہ آیا تھا اور مجھ سے پوچھتا تھا کہ بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تو میں نے کہا کہ ارے فرشتوں تم عرش سے فرش تک کیا ہو، تم رب کو نہیں بھولے، میں تو ایک ہاتھ نیچے زمین کے اندر آیا ہوں، میں اپنے رب کو بھول جاؤں گا۔ رابعہ بصریہ سے بھی فرشتے نے آ کر کے پوچھا تو رابعہ بصریہ نے کہا تھا میرا رب تو وہی ہے جو تمہیں فرش سے عرش پر بھیجے، عرش سے فرش پر جو رب تمہیں بھیجا ہے وہی میرا رب ہے۔ تو ہم جو اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں، یوں سوال کا جواب دینا آسان ہوتا ہے۔ تو زندگی کا ایک دوسرا دن ہماری اپنی زندگی میں آنے والا ہے۔ آج اگر ابھی ہم دیکھیں 12:35 اگر ہو رہا ہے تو نہ جانے کتنی جگہ پر روح کو قبض کیا جا رہا ہے، نہ جانے کتنی جگہ پر بچے کی ولادت ہو رہی ہے، نہ جانے کتنی جگہوں پر خوشی بنائی جا رہی ہے، تو نہ جانے کتنے گھروں میں صفے ماتم بچھا ہوگا، کیونکہ جانا تو ہر ایک کو ہے۔ موت سے کتنی رشتہ داری ہے، آج وہ ہے کل ہماری باری ہے۔ ہر 9 سیکنڈ کے بعد دنیا سے بندہ جا رہا ہوتا ہے، کہیں پر خوشی ہوتی ہے کہ ہائے میرے بیٹے کو پوتا آیا ہے، ہائے میرے بیٹے کو لڑکا ہوا، لڑکی ہوئی ہے، آج میں دادا بن گیا، آج میں نانا بن گیا، یہ خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ دنیا دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا ہے۔ ہم اللہ سے پوچھے اللہ یہ دنیا دھوکے کا گھر کیسے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کسی موقع پر تجھے بتاؤں گا۔ اب اللہ بتا رہے دیکھو دھوکے کا گھر کیسے ہے۔ ایک گلی میں شادی ہوتی ہے تو ڈی جے بج رہا ہوتا ہے، یہ خوشی کا گھر نہیں۔ دوسری گلی میں جا کر کے دیکھ لو تو میت ہوئی ہوتی ہے، سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ بتا رہے دیکھ اس دنیا کی خوشی میں مت لگے رہنا، ذرا بازو گلی میں جا کر کے دیکھ لے، دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جال ہے، یہ فنا ہو جانے والا جہان ہے، یہ ختم ہو جانے والا جہان ہے۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ان ساری کائنات کو میں فنا کر دینے والا ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پر بتا دیا، ہر ورق پر قرآن میں اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کا تذکرہ کیا۔ اس زمین آسمان کو اللہ لپیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑ کر کے کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، تنے تنے ایک خالق اور مالک اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ پوچھے گا این الملوک این الجبارون این المتکبرون، او تکبر کرنے والوں، او اکڑ کر کے چلنے والوں، زمین پر ایڑی مار کر کے چلنے والوں، لمن الملک اليوم، آج بتا کس کی بادشاہت ہے۔ ایک تنے تن اللہ کی بادشاہت ہوگی، کوئی اس کا شریک نہیں ہوگا۔ جو اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ اسے نپٹ کر کے دکھا دے گا۔ دوستو تو زندگی چند دنوں کے لیے ہمیں ملی ہے، ہمیں موت کی تیاری کرنا ہے کہ ہماری زندگی کا دوسرا دن خوبصورت بن جائے۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک جنازہ ہزاروں پیغام دے کر کے جاتا ہے، ایک مرنے والا ہزاروں پیغام ہمیں دے کر کے جاتا ہے۔ جس کا انتقال ہوتا ہے کبھی قبروں کے پاس کبھی میت کے پاس کھڑے ہو کر کے تصور کی دنیا میں دور تک کے جا کر کے سوچ کر کے دیکھنا، ایک سکون اور اطمینان آئے گا، زندگی کو بدل دینے والی واز ہمیں وہاں سے ملے گی۔ ایک میت ہمیں ہزاروں پیغام دے کر کے دکھاتی ہے، مرنے والا پیغام دیتا ہے کہ سن لے آج اگر
تو میرے لیے جا کر کے مسجد سے پانی لاتا ہے تو وہ دن دور نہیں جب تیرے لیے بھی مسجد سے پانی لایا جائے گا. آج اگر تو میرے لیے قبروں کا انتظام کرنے قبرستان جاتا ہے تو سن لے وہ دن دور نہیں کہ جب تیرے لیے بھی قبروں کا انتظام کرنے کے لیے قبرستان میں جایا جائے گا. ارے وہ میرے لیے کفن لانے والے سن لے کل تیرے لیے بھی کفن لایا جائے گا. وہ میرے لیے نماز جنازہ کی دھائی کرنے والے سن لے کل تیرے لیے بھی نماز جنازہ پڑھا جائے گا. ایک میت ہزاروں انسانوں کو پیغام دیتی ہے. امام شافعی کے پاس ایک نوجوان آ کر کے کہنے لگا حضرت مجھ کو کچھ نصیحت فرما دیجیے. اللہ والے کا دور تھا, لوگ نوجوان جا کر کے نصیحت لیا کرتے تھے, کھیلنے کے لیے اخروٹ اور بادام ملا کرتا تھا, ہوائیں تیز چلتی تھی, مسجدوں کی طرف رخ ہوا کرتا تھا. لیکن میڈیا کے دور نے اور شیطان کی دعوت نے آج کے نوجوانوں کو کھا کر کے رکھ دیا. شاب النشا فی عبادت اللہ, نوجوان جو عبادت میں اپنی نوجوانی گزارے گا وہ اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا. دوستوں تو دیکھا گیا کیا ہوا, جا کر کے کہا اخروٹ اور بادام کھیل رہے بچے, وہاں پر ایک اللہ والے گزر رہے تھے, کہنے لگے بچے ابھی تو اتنا ڈرتا ہے, وہاں پر بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے ہیں اور تو یہاں پر رو کر کے اللہ کو منا رہا ہے. جا بھی کھیل کود لے, کھیلنے کودنے کا دن ہے تیرا, کل بڑا ہوگا پھر اللہ کو راضی کر لینا. تو اللہ والے سے پھر رو کر کے کہنے لگا تمہیں تو میں بڑا اللہ والا سمجھتا تھا لیکن ویسا تو کچھ بھی نہ ملا, تم مجھ کو دھوکہ دیتے ہو. میں نے بارہا میری اماں کو دیکھا ہے جب لکڑی جلاتی ہے چولہے کے اندر, اگر بڑی لکڑی سے آگ نہیں پکڑتی تو اکثر وہ چھوٹی لکڑی کو ڈالا کرتی ہے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں اللہ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے کہیں مجھے نہ استعمال کر لے. ایسی فکر آخرت ان کے اندر ہوا کرتی تھی. امام شافعی کے پاس نوجوان آ کر کے کہنے لگا حضرت مجھ کو کچھ نصیحت فرما دیجئے. کہا مجھ کو پہلے ایک بات بتا, تیرے ابو کے ابو زندہ ہیں؟ کہا نہیں وہ تو قبرستان پہنچ گئے. کہا پھر تیرے ابو زندہ ہے؟ کہا نہیں میرے ابو بھی قبرستان پہنچ گئے. کہا تو پھر تم مجھ سے کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے؟ جا آخرت کی تیاری کر, موت کی تیاری کر, کیونکہ موت کا فرشتہ تیرا دروازہ دیکھا ہوا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. عقل مند شخص وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. القیس من دان نفسه وعمل ما بعد الموت, عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. ہم سب آخرت کے مسافر ہیں, ہم سب بازار مصطفیٰ میں ہیں. خریدار ہمارا اللہ ہے دوستو, بیچنے والا بھی اللہ, خریدنے والا بھی اللہ. اللہ نے آدھے سے زیادہ کام ہمارا کر دیا اس دنیا کے اندر میں. بس دل کی اصلاح ہو جائے, اپنے آپ کی اصلاح ہو جائے کہ ہم ہر حال میں ہر سانس میں ایک اللہ اور ایک رسول کی اطاعت کرے. باقی ساروں کا طریقہ جھوٹا, باقی ساروں کی واز جھوٹی, کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے, اخلاق کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنا ہے تو نبی کے نقش قدم پر چل کر کے آ جاؤ. نبی کے ایک ایک طریقے کو آپ اپنا لو. ڈر ہے اس بات کی کہ کہیں علماء کا علم نہ ختم ہو جائے, کیونکہ آج فتنوں کا دور ہے. ہمیں نہیں پتا, ہم شہر سے آتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ کتنا فتنوں کا دور ہے. آج علماء سے دور کرنے کی ایک سازش رچی گئی ہے, لیکن یہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہے, علموں کے وارث ہے, لیکن آج علماء سے دور کیا جا رہا ہے. اب کوئی لوگ آتے ہیں, آ کر کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں, ورنہ تو یوں موبائل نکال کر کے یوں ٹائپ کرے گے کہ یہ فلاں مسئلہ, یہ فلاں مسئلہ. تو آج امت کو دور کیا جا رہا ہے علماء سے, نماز سے, ذکر سے, تلاوت سے, بس عیدوں سے دور کیا جا رہا ہے. لیکن ایسے پرفتن دور میں وہی کامیاب ہوگا. ایمان خطرے کے اندر میں ہے. بعض لوگ ایسے ملتے ہیں کہ اگر کوئی بات سمجھائی جائے کہ صاحب یہ داڑھی کٹانا اچھی نہیں لگتا, یہ نماز چھوڑ کر کے زندگی گزارنا اچھا نہیں لگتا. اکثر گستوں میں جانے کا موقع ملتا ہے, لوگوں سے انفرادی ملاقات کا موقع ملتا ہے, تو کہتے ہیں کہ صاحب داڑھی ضروری ہے کیا, یہ داڑھی کٹا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صاحب دین کی بات نہ ہمیں مت بتاؤ, شریعت کی بات ہمیں نہ بتاؤ. علماء فرماتے اگر بات پر بات چلے اور کوئی بندہ یوں کہہ دے کہ صاحب یہ شریعت کی بات نہ مجھ کو مت بتانا, تو اس کا ایمان نکل جاتا اسی وقت. اسے چاہیے کہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے پھر ایمان کے اندر میں داخل ہو. ایسی غلطی ہمارے اپنے نوجوان کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. ہماری قبروں کا مسئلہ آگے, پل صراط کا مسئلہ آگے, حشر کے میدان کا مسئلہ ہمارے آگے, ہمارے سامنے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مستقبل میں کیا بنے گا, مستقبل میں کیا ہوگا.
तकबीर में सिर्फ हमारी कब्र बनेगी और नाम से पहले मरहूम लिखा जाएगा, लिबास तो अंसिला कपड़ा होगा। लोग कहते हैं कि साहब दीन का काम तो हम करेंगे लेकिन थोड़ा सड हो जाने दो, थोड़ा हमें सडल मैन हासिल कर लेने दो। तो उलमा ने बड़ी प्यारी बात कही कि जिंदगी भर इंसान सड होते 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 एक वक्त वो आता है कि कब्रिस्तान पहुंचा करके मैयत को कब्र के अंदर रख दिया जाता है। फिर कहने वाला कहता है कि इसके चेहरे को ना किबला रुख कर दो। अब कहते हैं कि हाँ ये सड हो चुका है। मिनहा खलकनाकुम वफिया नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ करके उसे कब्र के अंदर छोड़ करके आ जाते और उसके बाद कोई नहीं पूछता किसी को। हमें पता है एक मर्तबा कब्रिस्तान के अंदर एक नौजवान बड़ी दर बदर फटक रहा था, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। कहा क्या हुआ भाई, क्यों इधर उधर करते हो, क्या कब्र नहीं मिल रही? कहा नहीं, मेरे सगे अब्बू की कब्र मुझको नहीं मिल रही। तो हम किस धुन के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं? कब्र के अंदर उतरने वाले को नहीं पता कब्र का रास्ता कहाँ है, तो हमें भी छोड़ करके आ जाया जाएगा इस दुनिया की रंगतों में लग करके। तो हिर्स हवस को छोड़ मिया मत देश बदेश फिरे मारा, कज्जा का अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल सुदर, क्या गोनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग दुआर अंगारा। सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लौट चलेगा बंजारा। हर एक को इस दुनिया से जाना है। मेला ठेला आता है, आज मोबाइल का दौर है, हम फोन लगा करके एक दूसरे से मिल लेते हैं, लेकिन बच्चा गुम हो जाता है, मिलते नहीं मिलता, दर बदर ठोकरें खाना पड़ती है। तो कल हश्र के मैदान में हम कहाँ उठेंगे, हमारे रिश्तेदार कहाँ उठेंगे? इंसानियत का मजमा भरा हुआ होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, भाई भाई से भागेगा, बहन भाई से भागेगी, बीवी शौहर से भागेगी, शौहर बीवी से भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल की हदीस से मुबारक, बंदा दाएं देखेगा उसका अमल उसको नजर आएगा, बाएं देखेगा उसको उसका अमल नजर आएगा, आगे देखेगा आगे उसका अमल नजर आएगा, पीछे देखेगा पीछे उसको अमल नजर आएगा, बाकी कोई नजर नहीं आएगा। सबसे खौफनाक वक्त इंसान का हश्र के मैदान में याद रखना, जब अल्लाह ऐलान करेगा फला इब्ने फला, फला इब्ने फला को लाया जाए मेरे सामने, अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। बंदा खड़ा होगा, बकरी का बच्चा दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो टांग थरथरा उठती है, उसकी टांग कपकपाती है, वो खड़े रहना चाहे बच्चा खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह अल्लाह की वारगाह में बंदा पेश किया जाएगा। उस वक्त अल्लाह पूछेगा, बता जवानी कहाँ लगा करके आई, बता इल्म पर क्या अमल करके आया, बता माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च करके आया। इन सवाल का जवाब जब तक के बंदा दे नहीं देगा उसका कदम वहाँ से हिल नहीं सकता। ये सब कुछ होने वाला है हमारे सामने, ये सब कुछ पेश आने वाला है, लेकिन कामयाब तो वो भी है ना जब हिसाब शुरू नहीं होगा। अल्लाह किसको पेश करेगा? अबू बकर सिद्दीक को पेश किया जाएगा। ऐसा अमल लेकर के अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे कि अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का जलाल जो है खत्म हो जाएगा और जमाल में बदल करके रह जाएगा। फिर अल्लाह एक एक का हिसाब ले गए। सब कुछ हमारी अपनी निगाहों के सामने, ये सब कुछ आने वाला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि पांच चीजों से पहले तुम गनीमत समझना, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, और मशगूली को फुर्सत से पहले, और मालदारी को फकीरी से पहले, और जिंदगी को मौत से पहले। ये सब कुछ हमारे अपने सामने है। बस आए हम मस्जिद को जो आबाद करने वाले बने, उलमा का साथ देने वाले बने, खुद भी दीन पर चलने वाले बने, लोगों को दीन की दावत देने वाले बने। हज्जतुल विदा के मौके पर नबी का इरशाद, शाहिदीन गायबीन तक के पैगाम पहुंचा दो। फरमाया, क्या मैंने तुम तक के दीन की बात नहीं पहुंचा दी? तमाम साहबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया, आपने दीन का हक अदा कर दिया, आपने हम तक के पैगाम को पहुंचा दिया, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया। फिर आसमान की तरफ उंगली उठा करके कहा कि अल्लाह तू गवाह रहना, ये तेरे बंदे बोल रहे कि मैं तुम इन तक के बात को पहुंचा दी। तो हमें उस दिन की तैयारी करना है। दूसरा दिन जिंदगी का कौन सा है?
جب ہم اس دنیا تو تشریف لے جائیں گے، ایک تیسرا دن بھی ہماری اپنی زندگی میں آنے والا ہے جس سے ہر ایک بے خبر نظر آتا ہے. وہ قبروں کے اندر سے اٹھا کر کے حشروں کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا. اب جب دنیا میں تشریف لائے تھے، جسم پر ایک چندی بھی نہ تھی، ہمارے ایک لباس کا ٹکڑا بھی نہ تھا، تو قبر سے بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا، جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا. اور جیسے ہی بندے کی آنکھ کھلے گی، حضرت علی کا فرمان کہ تمام انسان سوئے ہوئے ہیں، یہ اٹھتے اس وقت جب آ کر کے موت کا فرشتہ دستک دیتا ہے کہ چلو اب چلنے کی تیاری کی جائے. کتنا خوفناک منظر ہوتا ہے موت کا، تفصیل میں جائے گے بڑی ٹیم کہ نیک بندوں کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکالا جائے، اور بدکار کی، گناہگار کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے بیریے کے درختوں، بیر کے درختوں پر جو کانٹا ہوتا ہے اس پر مخمل کا کپڑا ڈال کر کے کھینچا جائے تو کپڑا سلامت بچتا نہیں، اسی طرح بدکار کی روح نکالی جاتی ہے. فرشتے آتے خوفناک شکل کے ساتھ اور اس کو لے کر کے جاتے ہیں، اور جب نیک لوگ کو لے کر کے جاتے ہیں 500 فرشتے کے ساتھ جبرائیل آتے ہیں، جنت کا پانی لا کر کے پیش کیا جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نیک روح چل اپنے رب کی طرف. اور اتنے بھی کتابوں میں لکھا بدکار کو روح جب آسمان کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں فرشتے آسمان پر، تو پوچھتے کون ہے؟ جب اس کی شکل دیکھتے اسے زمین پر پھینک مارتے ہیں. قبر کے اندر کا عذاب کیا کچھ ہے؟ اللہ کے رسول نے قبرستان تشریف لے کر کے گئے، ایک قبر پر کھڑے ہو کر کے فرمایا، ایک قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، درخت سے ٹہنی کاٹ کر کے وہاں پر لگا دی اور کہا کہ اسے عذاب قبر ہو رہا تھا. ایک قبر پر کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، لوگوں یہ قبر صرف ایسے صندوق نہ سمجھنا، یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا اپنا گڑھا ہے. جیسے اعمال لے کر کے آگے اسی طرح قبروں کا تمہارے ساتھ سلوک ہوگا. جب نیک روح کو قبروں کے قریب لایا جاتا ہے تو قبر سے آواز دیتی ہے کہ نیک روح تیرا آنا مبارک ہو. جتنے لوگ میری پشتوں پر چلتے تھے نا، سب سے زیادہ محبت مجھ کو تجھ سے تھی. آج تو اگر میرے پاس آئے ہوئے تو میرا حسن سلوک دیکھے گا. میں تیرے لیے تا حد نظر کشادہ ہونے کے لیے تیار، میں تیرے لیے جنت میں بچھانا بچھانے کے لیے تیار. اور قبروں میں جب اسے رکھا جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں سو جا، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اب تجھے کوئی خوف نہیں، ڈر نہیں، پریشانی نہیں. اور جب بدکار کو لے کر کے جایا جاتا ہے، مشرک فاجر کی جب قبروں کے اندر لے کر کے جاتے تو قبروں کہتی ہے او تیرا آنا نا مبارک ہو. جتنے لوگ میری پشتوں پر چلتے تھے نا، مجھ کو سب سے زیادہ نفرت اگر کسی سے تھی تو تجھ سے تھی. آج تو اگر میرے اندر آیا ہے تو میرا سلوک دیکھے گا. اب تیرے لیے میں تنگ ہو کر کے بتاؤ گی. طویل حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، فرشتے ایک ہتھوڑا اٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر مارتے ہیں، سر ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے. لیکن وہاں پر پھر سے اللہ جوڑ کر کے دکھائے گا. 70 اجزاء سے چھوڑے جاتے ہیں، وہ ایک دھس لے انسان 7 ہاتھ زمین اندر چلے جاوے، مشرق سے مغرب کی زمین کو ملا دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ ہمارے اپنے سامنے آنے والا ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں. 2 جہان کے سردار کی بات بتائی جا رہی ہے، کالی کملی والے کی بات بتائی جا رہی ہے، سنہری جالی والے کی بات بتائی جا رہی ہے، سبز گمبد کے مکی کی بات بتائی جا رہی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے. اللہ کے رسول کا سخرات کے اندر آپ نے فرمایا عائشہ موت کی بڑی سختی ہے، عائشہ موت کی بڑی سختی ہے. 2 جہان کا سردار فرما رہا عائشہ ایک کٹورے کے اندر پانی لایا جائے. آپ امی جان عائشہ نے پانی کو لا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا. آپ نے انگلی مبارک کو ڈال کر کے اپنے سر مبارک پر مل کر کے کہا کہ عائشہ موت کی تو بہرحال بڑی سختی ہے. جب فرشتہ موت کا فرشتہ روح کو قبض کرنے لگا، اللہ کے رسول پھر امت کی یاد میں رو اٹھے، امت کے لیے تڑپ اٹھے. کہا کہ فرشتے کہ ایسی تکلیف میری امتی کو برداشت کرنی پڑے گی؟ کہا اللہ کے رسول ہر ایک کو برداشت کرنی پڑے گی. 2 جہان کے سردار نے فرمایا کام کیجئے، جتنی تکلیف میری امت کو دینا مجھ کو دے دیجئے، میری امت کو راحت پہنچانا، انہیں تکلیف نہ دینا. ایسا غم کھانے والا نبی. امت نے اس وقت مشرکین مکہ
اللہ کے رسول کو تکلیف دیا کرتے تھے. آج اللہ کے رسول قبر مبارک میں ہے. آج امت کے اعمال جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جب منگل کے دن جمعرات کے دن اعمال کو پیش کیا جاتا ہے, جب سوچو نبی کے سامنے عمل پیش کیا جاتا ہوگا کہ فلاں ابن فلاں داڑھی منڈواتا ہے, فلاں ابن فلاں نماز چھوڑتا ہے, فلاں ابن فلاں لوگوں پر ظلم کرتا ہے, فلاں ابن فلاں لوگوں کو پریشان کرتا ہے. سوچو نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, نبی کتنا روتے ہوگے, کتنا تڑپتے ہوگے. اس وقت والے تو داڑھی رکھ کر کے نبی پر ظلم کیا کرتے تھے. اس وقت کے منافقین مشرکین پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائے. اگر ابو لہب کو ہم بڑے اللہ کی جان سے امید ہے کہ سچی کہتے ہوگے کہ اس وقت اگر ابو جہل لوگوں کو بھی پتا ہوتا نا کہ نماز چھوڑ کر کے بھی زندگی گزاری جا سکتی, جھوٹ بول کر کے بھی زندگی گزاری جا سکتی, نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے بھی زندگی گزاری جا سکتی, تو بھی شاید کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے. انہیں پتا ہی نہ تھا کہ آنے والے دور میں ایسے بھی آئے گے, گناہ بھی کرے گے اور غیروں کے لائف اسٹائل کو بھی استعمال کرے گے, اور پھر بھی دعویٰ ہوگا کہ صاحب ہم بھی عاشق رسول ہے. میں اپنے گریبان میں جھانکوں, آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, کیا فجر کی اذان اور نماز نہ پڑھے عاشق رسول ہے, بہن بہن پر ظلم کرے عاشق رسول ہے, بھائی بھائی کو کھانے کے لیے نہ پوچھے پھر بھی عاشق رسول ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کے سامنے کورٹ میں کھڑے ہو کر کے پھانسی پر چڑھانے کی مانگ کرے, کیا یہ عاشق رسول ہے. نظروں کو ہٹا کر کے زندگی گزارے پھر بھی عاشق رسول ہے, جھوٹ بول کر کے زندگی گزارے پھر بھی عاشق رسول ہے, حرام کما کر کے زندگی گزارے پھر بھی عاشق رسول ہے, غیروں کے لائف اسٹائل کو زندگی کے اندر لائے پھر بھی عاشق رسول ہے, ناچنے گانے والوں کو اسکرین میں زوم کر کر کے دیکھے کیا پھر بھی عاشق رسول ہے. یہ عاشق رسول پر دھوکے رسول ہے. دوستو کیا ہم عشق رسول کا دعویٰ کرے اور ادھر ظلم پر ظلم کرے, رکشے میں ٹیپ بجا کر کے لوگوں کو گناہ گار کیا جائے, یہ عاشق رسول ہے. ایک نئے ناچنے گانے والے کی فلم آئے اور جا کر کے لائن لگائی جائے پھر بھی ہم عاشق رسول ہے, یہ عاشق رسول نہیں ہے. اور جو نبی کے طریقے پر چل کر کے زندگی نہیں گزارے گا پھر اللہ سے اس کی کوئی کچھ نہیں ہونے والا. جہنم کو ہر قسم کا گنہگار کی ضرورت ہے, اور یہ ہر قسم کا گناہ ہمارے سامنے ہے. گناہ موبائل کا, گناہ تھیٹر کا, گناہ گانے کا, گناہ زوم کر کے دیکھنے کا, نظروں کو ہٹانے کا, ان سب چیزوں کی تو جہنم کو ضرورت ہے. جنت کو ایک قسم کی ضرورت ہے, جنت کو بس ایک جن کی ضرورت ہے کہ عاشق رسول بن کر کے زندگی گزارے, اس کی جنت کو ضرورت ہے. غلام رسول بن کر کے جو زندگی گزارے گا جنت کو اس کی ضرورت ہے. تو ہم عہد کرے, کوشش کرے. دیکھو جمعہ میں بیان ہوتا ہے الحمدللہ, ایسے تو ہم بیان سنتے نہیں, اللہ معاف کرے. اگر کبھی ہم یوٹیوب پر دیکھ لیتے ہیں تو ایسے فتنوں کا دور آ چکا ہے کہ لوگ آ کر کے کہتے ہیں ہم ہی مہندی ہے, ہم ہی آخری نبی ہے, قادیانیوں کے دعوت عام ہے. ہمیں تو بڑی افسوس ہوتی ہے, علماء لوگ بیٹھ کر کے جب سوچتے ہیں نا کہ لوگ مشرکین کے فتنے کو پھیلانے کے لیے لاکھوں فالوور ان کے اپنے چینل پر ہے, اور ہم حق بات بیان کرتے ہیں پھر بھی ہمیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو لوگوں کو مزہ کس میں آتا ہے پتہ ہے, ایک گور شاہی فتنہ بڑا آیا ہوا ہے, اللہ نہ کرے آپ کے موبائل میں ہو کوئی, کبھی سرچ بھی مت کرنا. وہ آ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو نماز کی کوئی ضرورت ہے نہیں دین میں, داڑھی کی کوئی ضرورت ہے نہیں دین میں, یہ کیا ٹکنوں کے اوپر پیجامہ پہن کر کے گھومتے ہو, یہ کیا اتنا بڑا کرتا پہن کر کے گھومتے ہو, یہ کیا سر پر پیڈا باندھ لینا اور بڑے عالم اور علامہ بن جانا, ان سب کے اللہ کی کوئی ضرورت تھوڑی ہے. اصل کیا ہے کہ اندر یہاں پر نا اللہ اللہ جاری ہو جانا چاہیے. تو کیا نماز میں ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں, کیا دعا میں ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں؟ ارے نماز تو شروع نہیں ہوتی جب تک کہ پہلی تکبیر میں ہم اللہ اکبر نہ کہہ دیں. پہلی تکبیر فرض ہے, جب تک کہ امام کہے اللہ اکبر ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا ہے. اگر ہم پہلی تکبیر نہیں کہیں گے نماز شروع نہیں ہوگی. تو ایسے ایسے فتنے سر پھیلا کر کے رکھے ہوئے. علماء سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے, مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے, ورنہ اگر ہم علماء کا ساتھ نہیں دیں گے نا مسجدیں ویران ہو جائے گی, علماء کا علم اٹھ جائے گا, اور آخر زمانے میں سب کچھ ہونے والا ہے. لیکن عقل مند وہی ہے جو مضبوطی سے اسلام کو تھام کر کے رکھے گا. ورنہ اللہ کے رسول کی آخری بات ارشاد مبارک ہے, تم پر ایسا فتنہ ٹوٹ پڑے گا, ایسے لوگ تم پر ٹوٹ پڑے گے جیسے ایک دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے. آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے اپنے آپ کو توبہ اللہ کر کے 100% دین پر چلنے والے بنائے. اگر ہم 100% نہیں دین پر چل سکتے کوئی بات نہیں, بس ہم اسلام کو ماننے والے بنے, گناہوں کو چھوڑ دیں,
نہیں نیکی کرتے کوئی بات نہیں لیکن گناہ سے بھی بچے. 5 نماز فرض پڑھ لے, فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4 پڑھ کر کے باہر نکل جائے. نہ پڑھے پہلے کی سنت بعد کی سنت کوئی بات نہیں. آج کے دور کا ولی وہی ہے جو فرض ہی پڑھ لے, یہ فرض و نماز پڑھ لے اور جو موٹے موٹے دین کے کام ہے اسے کرنے والے بن جائے. بڑی مشکل پیش آتی ہے کوئی بات نہیں, نہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے نہ کرے, قل واللہ احد یاد ہے آپ 3 مرتبہ وہی پڑھ لے, تھوڑا سا دین پر چلنے کی کوشش کرے. ہم یہ بھی کہا کرتے کہ لوگوں 5 وقت نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو, کوئی ایک تو پڑھ لو, یا ظہر پکڑ لو یا عصر پکڑ لو, عصر نہیں تو مغرب کی پکڑ لو. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ 5 وقتوں پر کھڑا کر دے گا. ایک بڑا واقعہ تھا کہ ایک شرابی نے آ کر کے کہا میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن شرط ہے میں وضو نہیں بناؤں گا. کہا ٹھیک ہے مام نہ بناؤ, وضو نہ بناؤ, قبول کر لے گا اللہ. اب جب وہ آتا تھا شراب کے نشے میں مسجد آتا تھا, نماز پڑھتا تھا. اب وہاں پر اللہ والے بھی تو ہوتے نا, مسواک کر کے وضو بنا کر عطر لگا کر صف میں کھڑے ہوتے. ابھی آتا تھا پیچھے کھڑا ہوتا تھا, کچھ دن تک کیا, پھر شرم محسوس ہونے لگی کہ یار اتنا اچھا لوگ آتے ہیں. پھر وضو بنانے لگا. شراب پیتا تھا لیکن وضو بنانے لگا. پھر تھوڑے دن بعد خیال ہوا کہ یار وضو بناتا ہوں شراب بھی پیتا ہوں, کیسے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہوں. پھر کہا کہ ٹھیک ہے شراب بھی چھوڑ دوں گا. ایک وقتوں کی پکڑی, وقتوں کا ولی بن گیا نا, تو آپ بھی ایک نماز پڑھ لو, کوئی ایک پڑھ لو. 5 نہیں پکڑ سکتے ایک پڑھ لو, اور اگر 5 پکڑ لیے سنت نفل ہمیں وہ ہو رہے کوئی بات نہیں, ذکر کرنا مشکل ہو رہا کوئی بات نہیں. لیکن ہم اس دور میں علماء نے فرما دیا, علماء کی طرف سے ہمیں ملتی ہے پرچیاں کہ جاؤ لوگوں کو کہو کہ 5 وقت ہی پڑھ لو. نہیں ذکر کرتے نہ کرو, مسجدوں کو آباد نہیں کرتے مت کرو, لیکن نماز کے ٹائم اسے آباد کرو. اور علماء سے مسئلہ پوچھ کر کے زندگی گزارو, علماء کا دامن پکڑ کر کے زندگی گزارو. مسجدوں کو وقت دینے والے بنو اور اپنے آپ کو دین کو وقت دینے والے بنو. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بطور خاص ایک بات ہے کہ اپنے اخلاق کو بلند کرتے رکھو, اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے پیش کرنے والے بنو. لوگ چاہتے ہیں کہ آج ہمیں لوگ پوچھے, لوگ ہمارے ساتھ آ کر کے سیلفی لے, لوگ آ کر کے ہمارے نام کا اسٹیٹس رکھے. یہی انسان کے اندر حب جان حب مال اندر میں گھسا ہوا ہے, یہ سب کچھ لانا ہے. دیکھو آج اگر میں یہاں بیٹھ کر کے اگر میں بول رہا ہوں, اگر مجھ کو دین کی معلومات نہ ہوتی تو کیا امام صاحب مجھ کو یہاں لا کر کے بیٹھاتے؟ نہیں بیٹھاتے. یہ دنیا کی عزت تو اللہ دے رہے, لیکن آخرت میں بھی اللہ عزت دے کر کے دکھا